भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस, मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां बलोचिस्तान जी कहाणी हिकु अहिड़ी शख़्सियत खां ॿुधंदासीं जेको गुज़िरियल 50 सालनि जी उथल पुथल जो जेको आहे अखियुनि ॾिठो शाहिद ऐं रावी आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहे अनवर साजिद साहब। पाण सहाफ़त ऐं सियासत बि कयईं, इन खां अलावा रोज़ानी इंतख़ाब जो एडिटर पिणु आहे। अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं हुननि जे सफ़र बाबति पुछूं था त इहो जेको अधु सदीअ जो जेको सफ़र आहे उन्हनि कीअं ॾिठो ऐं ख़ासि करे बलोचिस्तान जे हवाले सां अगरि ॻाल्हि कयूं त उन में जेको आहे कहिड़ियूं अहिड़ियूं माज़ीअ जूं शयूं हुयूं काफ़ी जेके हलंदड़ हुयूं 50 सालनि खां, उन्हनि खे हुननि पंहिंजी नज़रिए सां कीअं ॾिठो आहे। तो सब का पहिरीं जेको आहे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया जी। ठीक। अच्छा साजिद साहब, सबसे पहले ज़ाहिर है हम आपसे पूछेंगे कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के किस इलाके से है? मेरा जो इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट खुशदार है और खुशदार से आगे एक कस्बा है नाल, और नाल से आगे हमारा इलाका है वो ग्रेशा, उसका नाम है। अच्छा, आपने ज़माने तालिबे इल्मी में क्या सियासत की और किस जमात से आपका ताल्लुक रहा? भाई ऐसा था कि जहाँ मेरा ये जो घर था वहाँ स्कूल नहीं था। अच्छा। तो मुझे कोई 60-70 किलोमीटर पढ़ने के लिए एक और इलाके में जाना पड़ा। 60-70 किलोमीटर? जी हाँ। तो वो पहले खुशदार डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है अवारान। तो मैंने जो है यानी मेट्रिक तक तालीम वहीं पर हासिल की और उसके बाद जो है वो खुशदार में आए कॉलेज में। और ये मैं आपको बताऊं कि जब हम स्कूल में थे तो उस वक्त जो है बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो कि हमारे दौर में 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। और एक हिस्से का नाम था एंटी सरदार। तो मेरा उससे ताल्लुक था और एंटी सरदार पर जो हमारा दूसरा ग्रुप था जो नैप से यानी वो एफिलिएटेड था, बीएसओ का एक फैक्शन था, तो वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये पीपल्स पार्टी की ज़ेरी तंजीम है। तो अगरचे वो लोग तो तरदीद करते रहे, लेकिन जो भुट्टो साहब से इन लोगों की मुलाकातें थी और रब्त था, ताल्लुक़ था, तो वो उसमें यानी ये बात सही लगती थी। और जब हम यानी 10th के स्टूडेंट थे, 9th के बल्कि, तो हमारी तंजीम के लोगों ने 70 किलोमीटर में भुट्टो साहब से मुलाकात की। यानी बच्चे थे स्कूलों के, ठीक है ना। तो फिर उसके नतीजे में ऐसा हुआ कि हमारे जब कई साथी जब अमली ज़िंदगी में आए या सियासत में आए तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, फिर मेरा एक समझो कि ज़ाती ताल्लुक भी हुआ और वो इस तरह था कि सन 70 में जब भुट्टो साहब ने अपनी जो है इंतखाबी मुहिम शुरू की तो वो कराची के गबोल पार्क से। तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी इतनी मुनज़्ज़म नहीं थी और उसमें लोग बेशुमार थे, लेकिन कोई डिसिप्लिन ऐसा नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि एक हमारे साबिर बलोच हैं जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन भी हुए और बलोचिस्तान में वजीर भी हुए, तो उन्होंने कंपेयरिंग की उस जलसे की और भुट्टो साहब ने अपना मशहूर एक जुमला कहा था अपनी तकरीर में कि लियारी मेरा GHQ है, मुझे लाड़काना तो छोड़ सकता है, लियारी नहीं।
تو اس کے بعد پھر یہ نوجوانوں کا سارا جتھا یہ ریلوے اسٹیشن گیا کینٹ، اور بھٹو صاحب ٹرین میں سوار ہو گئے. اور یعنی اس زمانے میں کوئی روایت ایسی نہیں تھی کہ بھٹو جیسی بڑی شخصیت، کوئی گارڈ، کوئی سیکورٹی، کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. تو یہ جو ہمارے نوجوان ساتھی تھے یہ ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی. اچھا، پھر بھٹو صاحب جو ہے اس ٹرین کے ذریعے یعنی پنڈی تک پہنچے، اور راستے میں بے شمار مقامات پر انہوں نے خطاب کیا. اور اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے گوادر سے، میر احمد خان بلوچ. وہ بھٹو صاحب کے بالکل مکمل ہم شکل تھے سوائے قد کے. تو ایک جگہ ہے ڈیرہ نواب صاحب، ایک اسٹیشن ہے. تو وہاں بھٹو صاحب نے چونکہ دن بھر میں بے شمار خطاب کیا تھا، تو انہوں نے اپنے ہم شکل کو بلایا کہ بھئی آپ یہاں آئیں، اور وہ پائیدان پر کھڑے ہو جائیں اور بولے نہیں. اس نے کہا اگر آپ بولے تو پکڑے جاؤ گے، بس ایسے ایسے میری طرح ہاتھ ہلانا. ہاں، تو یہ بھی ہوا. اور تو اس سے ایک شناسائی ان سے ہوئی، اور بعد میں اور پھر مجھے بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ صحافت جوائن کریں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت کم ہیں اس میں. اگرچہ میرے صحافت میں جانے سے ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مجھے کئی ڈیوٹیاں بھی دی. مثلا وہ وزیر اعظم ہوئے تو انہوں نے کئی کمیٹی بھی مجھے ڈالا. تو بلوچستان کے بارے میں ایک کور کمیٹی تھی، اس کا بھی میں ممبر تھا. اور اس طرح اور پھر جو ہے میں نے جنگ جوائن کر لیا 71 میں آپ نے جنگ جوائن کیا. پہلے میں اخبار جہاں میں گیا اور وہاں میں انٹرویو کرتا تھا، ان میں سے کچھ شائع بھی ہوئے ہوں گے. پھر 72 میں جب جنگ کا ایڈیشن کوئٹہ سے شائع ہونا شروع ہوا تو پھر میں اس کا اسٹافر بن گیا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جو بھٹو صاحب کے جو بیرونی دورے ہوتے تھے اس میں جو لسٹ ہوتی تھی اس میں میرا نام بھی شامل تھا. اچھا. ہاں، حالانکہ جو ادارہ تھا وہ ہمیشہ یہ خط لکھتا تھا کہ بھئی اس کا ہم نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن وہ بھٹو صاحب کی ایک لسٹ ہوتی تھی، وہ اکثر لوگ شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بے شمار یعنی ہم نے پروفیشنل دورے کیے. اور جو بھٹو صاحب کا لاسٹ وزٹ تھا جب اس کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی، تو اس وقت 18 سے 23 جون تک انہوں نے 6 ملکوں کا دورہ کیا، جس میں سعودی عرب، لیبیا، کویت، یو اے ای، ایران اور افغانستان شامل ہیں. تو میں اس میں بھی شامل تھا. اچھا، پھر وہ جب ہم 23 کو واپس آئے اور اس کے چند ہی دن بعد 5 جولائی 77 کو تختہ الٹ گیا. تو اچھا، اگر ساجد صاحب ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا بلوچستان میں پسند کیے جاتے تھے؟ دیکھیں جی، وہ ایسا ہے کہ ظاہر ایک طبقے میں تو پسند کیے جاتے تھے، لیکن اس کی تعداد کو بہت زیادہ نہیں تھی. باقی یہ ہے کہ جب انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت توڑی تو اس کا بڑا ری ایکشن ہوا، اور بلوچوں کے ایک بڑے حصے میں وہ ان پاپولر ہو گئے بھٹو صاحب. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے اتنے زیادہ پسند نہیں کیے جاتے تھے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو. اچھا، اگر وہ کون سے علاقے تھے جہاں ان کی جماعت کو ووٹ پڑتے تھے؟ اگر ہم دیکھیں جی 70 کے الیکشن میں تو پیپلز پارٹی کو وہاں ووٹ ہی نہیں پڑے. 70 کے؟ ہاں، جو جنرل الیکشن تھی. اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے 73 میں گورنر راج لگایا اور رہی اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے جو حکومت قائم کی، تو وہ سارے جو لوگ جو عطا اللہ مینگل کی اپوزیشن میں تھے وہ سب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. جو اور جماعتوں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کے بل بوتے پر وہاں حکومت قائم کی اپنی. پہلے منیاٹی حکومت تھی اور اس کے بعد اور لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا.
تو ایک زور زبردستی کی حکومت قائم کی گئی. صحیح. اچھا, اگر ہمارے دیکھنے والے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ بلوچستان میں جو ہے پی 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 کی حکومت نہ بنا سکی اور نیب کامیاب ہوئی؟ اس میں 70 میں, اچھا پہلے تو بھٹو صاحب کو 70 کے الیکشن میں یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی پارٹی جو ویسٹ پاکستان میں میجارٹی حاصل کرے گی, اور لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو امیدوار بھی نہیں ملے تھے. تو انہوں نے ایسے لوگ جو نوجوان تھے, جو سیاست میں اتنے مشہور نہیں تھے, ان کو ٹکٹ دیے. تو وہ چونکہ ان کی توجہ مرکوز تھی پنجاب اور سندھ پر, تو بلوچستان کی طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں, اور یعنی ایک طرح سے پیپلز پارٹی نے وہاں حصہ نہیں لیا چند ایک ایسے برائے نام امیدواروں کے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ووٹ نہیں پڑے. اچھا, یہاں پہ اگر ہم ان دنوں کی جو ہے وہ بی ایس او اینٹی سردار کا وجود عمل میں آیا, وہ کون لوگ تھے اور ان کے مطالبات کیا تھے؟ نہیں, وہ جو طلبہ تنظیم ہوتی ہے وہ تو اس کے مطالبات تعلیم کے بارے میں ہوتے ہیں. دیکھیے اصل میں ایسا تھا کہ جو یہ جو بلوچ نیشن ہے اس کی اپنی کبھی کوئی پارٹی نہیں رہی. تو یہ جو 70 یا اس سے پہلے جو بلوچستان کے لیڈر تھے وہ شامل ہو گئے این اے پی میں, نیشنل عوامی پارٹی میں, اور اس پارٹی کے ہیڈ تھے خان عبد الولی خان. تو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے, اور بلوچوں کی سیکنڈری حیثیت تھی. جب بی ایس او قائم ہوئی تو بی ایس او نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا کردار بھی ادا کرنا شروع کیا, یعنی اسٹوڈنٹ کے علاوہ. تو جو بلوچوں کی ڈیمانڈز تھی وہ بی ایس او کرتی تھی, اچھا, وہ این اے پی نے نہیں کیے. اچھا, پھر اینٹی سردار کا یہ مسئلہ ہوا کہ ایک بلوچ تحریک کے بڑے نام تھے, وہ واجہ قادر بخش نظامانی, جو کہ ٹنڈو کیسر کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے بغداد جا کر, اس زمانے میں شاہ ایران اور عراقی جو لیڈر تھے ان کے درمیان کردوں کے مسئلے پر جھگڑا تھا, تو ایران نے کردوں کو پناہ دی تھی, اور ان کا ایک لیڈر تھا ملا مصطفیٰ برزانی, تو جو اب بھی مسعود برزانی اس وقت جو ہے کردستان کے پریزیڈنٹ ہیں. تو عراق نے ری ایکشن میں وہاں بلوچوں کو بنا دی, اور وہاں انہوں نے آزاد بلوچستان سیکریٹریٹ قائم کیا, اور ریڈیو وائس آف آزاد بلوچستان ریڈیو بھی قائم کیا. تو یہ تمام لوگ قادر بخش نظامانی کی قیادت میں وہاں گئے, اور اس میں بی ایس او اینٹی سردار کے لوگ بھی شامل تھے. تو یعنی وہ جو بلوچوں کی ایک خود مختاری کا نعرہ تھا وہ اس طلبہ تنظیم نے لگایا پہلے. صحیح, کیونکہ نیب کے لوگ جو ہے نا وہ پروونشل اٹانومی مانگتے تھے, اور صوبہ مانگتے تھے, اور جمہوریت مانگتے تھے. تو وہ مطالبات جو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ اس طلبہ تنظیم نے کیے. اچھا, اگر یہاں ہم آپ سے پوچھیں کہ پھر ایک تو ان اینٹی سردار بی ایس او کا ہوا کیا ہوا ان کا, اگر ہم پوچھیں آپ سے تو؟ ہاں, بی ایس او اینٹی سردار کا یہ ہوا کہ وہ پھر جو ہے 73 میں اس کا وجود ختم ہو گیا, اور وہ جو ہے بی ایس او عوامی کے نام سے پھر اس نے کام شروع کیا. تو اس طرح ہوا, یعنی وہ اینٹی سردار 73 میں ختم ہو گئی. اچھا, اس اینٹی سردار گروپ کا بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, سیاست, ادب اور وغیرہ, اس ساری چیزوں پہ کیا اثرات ہوئے؟ اثرات یہ ہوئے جی کہ اس نے یہ نعرہ بلند کیا سرداری سسٹم کے خلاف, اور تقریباً ٹرائبلزم کے خلاف. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ٹرائبل سوسائٹی ہے یہ ایولوشن کے آگے ایک رکاوٹ ہے, اور جو سردار ہیں وہ اس فرسودہ نظام کے نمائندے ہیں, لہٰذا وہ اس بات میں رکاوٹ ہے کہ یہ ٹرائبز نیشن کی طرف جائیں. تو وہ یعنی پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں سماج کو, اور قرون وسطیٰ یا اولیٰ کے دور میں رکھنا چاہتے ہیں.
تو اس سے ایک سماجی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ جرأت ملی کہ وہ سردار کو چیلنج کر سکے ہے نا. اور یعنی یہ تبدیلی سماج میں آئی اور اسی کا نتیجہ پر یہ نکلا کہ بلوچستان میں ایسے راستے کھلے جیسے کہ ڈاکٹر مالک بھی وزیر اعلیٰ بنے جو کہ سردار نہیں تھے, سرداروں کی موجودگی میں, اور پھر تاج محمد جمالی بھی وزیر اعلیٰ بنے, پھر جاں محمد جمالی بھی بنے, پھر قدوس بیزنجو بھی بنے کہ جس کے دادا پیپلز پارٹی میں شامل تھے اور یہ کامن لوگ تھے اور سرداروں کے خلاف تھے. تو یہ ایک میرے خیال میں کوئی اس طرح کا کوئی تبدیلی آئی یا چھوٹے پیمانے کا انقلاب کہہ سکے, اس کی بدولت وہ آیا. اچھا, آپ نے یہاں پہ ظاہر اتنا ذکر کیا NT سردار جو بھی تھے ان کے حوالے سے کہ اتنی تبدیلیاں آئیں, جو ہے پولیٹیشنز میں بھی آئیں, پھر جو سماجیات میں بھی آئیں. تو پھر ایسا کیا تھا کہ یہ جو اگر NT سردار اتنی مؤثر تھی تو پھر یہ زیادہ دن کیوں برقرار نہیں رہ سکی؟ اصل میں ایسا ہے کہ اس وقت جب بھٹو صاحب نے ایک فوجی آپریشن شروع کیا تو اس کی حکومت کے خلاف بہت زیادہ یعنی کوئی منفی جذبات پیدا ہو گئے, اور پھر یہ جو NT سردار کے لوگ تھے وہ ڈیفینسو ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے پھر ان کو اپنا راستہ ترک کرنا پڑا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اتنے پاپولر نہیں رہے تھے اور لوگوں کی ہمدردیاں وہ جو بڑے لیڈر تھے نیب کے ان کے ساتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے. اچھا, یہاں پہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ نیب سے ان کی ناراضگی کیوں تھی؟ بات یہ ہے جی کہ بھٹو صاحب کو تو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے یا ان لوگوں نے ان کا اسٹڈی کیا ہے وہ بہت ہی مشکل شخصیت تھے جو دیکھنے میں بہت آسان لگتے تھے اور عوامی لہجے میں بات کرتے تھے, عوامی لہجے میں خطاب کرتے تھے, لیکن وہ جو ہے خان عبد الولی خان کے بارے میں, ایون بادشاہ خان کے بارے میں بھی تو ان کی ایک منفی سوچ تھی, اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مخالفت کر کے اور وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ پختونستان نظریے کے مخالف ہیں اور جو بلوچستان کا نظریے اس کے مخالف ہیں. تو وہ اپنے کو پنجاب میں ایک ایکسٹرا آرڈنری یا الٹرا پاکستانی نیشنلسٹ ثابت کرنے کی خاطر جو ہے وہ ان کے مخالف تھے, اور انہوں نے کئی بار کہا کہ میری لاش پر بنے گا پشتونستان, یہ بھی انہوں نے کہا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی مقبولیت میں پنجاب میں اضافہ ہوتا تھا اور جو ہے وہ زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور جو ان کا حلقہ اثر تھا یعنی سیاست کے علاوہ ان لوگوں کو بھی تقویت ملتی تھی. اور اسی طرح وہ سائیں GM سید کی بھی مخالف تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ تو جو ان کا نعرہ تھا اس کے اگینسٹ بھٹو صاحب نے سندھ میں ایک عوامی یعنی آپ تبدیلی کہیں یا انقلاب برپا کر دیا 70 میں. اب ظاہر ہے کہ وہ GM سید کی مخالفت نہ کرتے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. تو یہاں پہ آپ کس نعرے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں سندھو دیش کی, ہاں GM سید کا تو یہ نعرہ تھا, تو بھٹو صاحب نے بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کی, اور بھٹو صاحب جو ہے بہت بڑی تبدیلی سندھ میں لے آئے اور لوگوں کو پاکستانیت کی طرف راغب کیا, اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ وہ جو ہے مین سندھی نیشن مین اسٹریم پاکستان میں جائے. اچھا, انہوں نے لوگوں کو جو ہے نوکریاں بھی دی, انہوں نے سندھ میں ادارے بھی قائم کیے اور سندھی زبان بھی رائج کیا. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جو اقدامات تھے وہ سندھ کے حق میں نہیں تھے. صحیح ہے نا. مثال کے طور پر ان نے 1973 کا آئین بنایا جو ایک یعنی فیڈرل آئین ہے, اور جس میں قرار دیا گیا ہے کہ اس کے 4 یونٹ ہوں گے, لیکن وہ آئین انہوں نے پنجاب کو مد نظر دے کر بنایا
क्योंकि उसमें वसाइल की तकसीम का फार्मूला ये रखा गया आबादी की बुनियाद पर, जबकि वसाइल सिंध के ज्यादा थे उस वक्त, या उसके बाद बलोचिस्तान के ज्यादा थे। तो वो उसका भरपूर फायदा, माली फायदा या सियासी फायदा वो पंजाब को हुआ, और बिलाखिर 50 साल बाद वो सिंध नुकसान में गया। अगर उस आइन में लिखा जाता कि जिस सूबे के जो वसाइल हैं वही उसका मालिक होगा, तो फिर ये सूरत हाल ना होती, और ये जो इस्तेसाल है छोटे सूबों का वो ना होता। तो वो आइन में उन्होंने ये नहीं लिखा। अच्छा, आइन में फिर मेरे ख्याल में एक और सुकम भी था, उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के जो भी शहरी हैं वो मुल्क के जिस हिस्से में जाएं वहां रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे सिंध में और बलूचिस्तान में डेमोग्राफिक चेंज आ गई, और यानी जो पंजाब और पख्तूनख्वा के लाखों लोग वो सिंध में आ गए। बिल्कुल। नाज़रीन, असांजी ये ॻाल्हि ॿोल हले पई अनवर साजी सां, ऐं तव्हां ॿुधो पिया त जेको आहे भुट्टो एरा जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई। त हिन वक़्तु असांजे ब्रेक जो टाइम थियो आहे, वठंदासीं हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक। त हलो था हिकिड़ी नंढिड़े ब्रेक लाइ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई साजदी सां, ऐं अचो त हुननि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था, ऐं वधीक जेको आहे इन हवाले सां तव्हां ताईं उहा इंफॉर्मेशन पहुंचायूं था। आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन का फैसला दुरुस्त था? नहीं, बलूचिस्तान में तो कई ऑपरेशन हुए। आप कौन से ऑपरेशन की बात मैं कर रहे हैं? माजी की बात करूँ। हाँ, देखिए जी, माजी में तो पहला ऑपरेशन जो बहुत मुख्तसर था वो तो 48 में हुआ, 48 में, और दूसरा ऑपरेशन जो उससे ज्यादा बड़ा था वो 58 में हुआ मार्शल लॉ के नफाज के बाद, और एक और मुख्तसर ऑपरेशन हुआ सन 60 में, और फिर जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था वो भुट्टो साहब ने शुरू किया 1973 में, और वो 3-4 साल तक चला, और उस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी भी हुआ, माली भी हुआ, और उससे ये हुआ कि जो बलोच हैं जिनको कि ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की गई वो मरकज़ से मज़ीद दूर चले गए। ये तो वो ऑपरेशन था। एक ऑपरेशन पर जो किया वो परवेज़ मुशर्रफ ने, उसने 17 मार्च 2005 को जो है वो डेरे बुगटी पर बमबारी की, और मेरे ख्याल में कोई दर्जनों लोग उसमें हलाक हो गए, जख्मी हो गए, और उसकी वजह ये थी कि जो बलूचिस्तान के लीडर नवाब अकबर खान बुगटी थे, तो उन्होंने अपने बेशुमार मुतालबात पेश किए थे हुकूमत के सामने, और उन्हें नारा बुलंद किया था साहिलो वसाइल, साहिलो वसाइल, वसाइल। यानी उनकी डिमांड थी कि जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं वो उसके हवाले किए जाएं, और जो साहिल है वो भी हवाले किए जाए। तो उसमें एक बहुत यानी बेशुमार मुतालबात का एक मजमूआ था, और उनने इनको एक दस्तावेजी शक्ल भी दी थी, बुगटी डोजियर, ठीक है ना। तो वो फिर परवेज मुशर्रफ ने उसको तस्लीम नहीं की, और उस जमाने में जो सुई है जहाँ प्लांट है पीपीएल का गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ से, उस पर रॉकेट जो है वो मारे जाते थे। तो इस पर परवेज मुशर्रफ तो गुस्से में आ गए। बात उस वक्त आगे बढ़ी जब सुई फील्ड में एक लेडी डॉक्टर थी, शाजिया, तो उसके साथ एक वाकया हुआ, और फिर नवाब साहब ने उस पर एक सख्त
موقف اختیار کیا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جو ملزم ہیں وہ جو ہے حوالے کیا جائے، لیکن مشرف نے وہ بات بھی نہیں مانی، جس کے بعد انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ اور پھر 2006 میں، یعنی پہلے وہ 2005 میں اس پر گولہ باری یا بمباری ہوئی، اور پھر نواب صاحب جو ہے وہ پہاڑوں میں گئے، اور اس وقت کم از کم یعنی میرے اندازے کے مطابق 80 ایئرس ان کی ایج تھی، اور بیماریوں کی وجہ سے وہ تقریباً ٹرمینل کنڈیشن میں تھے، اور پیدل بھی چل نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اونٹ پر سوار ہو کر پہاڑوں میں گئے، جو ایک سمبالک بات تھی، اور یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر میں یا بستر میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں مزاحمت کر کے جو ہے اس عمر میں بھی مزاحمت کر کے میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر مشرف نے ایسا کیا کہ وہ جو ہے پہاڑوں میں، اب آج تک کوئی صحیح بات نہیں آئی کہ وہاں انہوں نے طیاروں سے بمباری کی یا بلاسٹ کیے یا کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے نواب اکبر خان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ آپریشن ایک یہ تھا۔ اچھا، ایران کو کیا خدشات تھے، اور اس آپریشن میں شاہ ایران کا کیا کردار تھا آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی وہ نیب کے جب لیڈر یعنی میر غوث بخش گورنر ہوئے، اور سردار عطا اللہ خان مینگل وزیر اعلیٰ ہوئے، اور ان کے سب سے مؤثر لیڈر نواب خیر بخش مری تھے، تو شاہ ایران کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ بلوچستان کی آزادی کی موومنٹ چلائیں گے، یا انہوں نے کہا کہ اگر یہ مضبوط ہو گئے اور یہ بلوچستان آگے بڑھ گیا تو اس کے اثرات مغربی بلوچستان میں پڑیں گے جو ایران کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے انگریزوں نے وہ 19ویں صدی میں ایران کا حصہ بنایا تھا، اس وقت اس کا نام ایران بھی نہیں تھا ملک کا، اس وقت وہ فارس تھا۔ ہاں، تو اس لیے اس نے بھٹو پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جو ہے آپ ان کی حکومت ختم کر دیں اور آپ ایک آپریشن لانچ کریں۔ بالکل۔ اور الزام ہے کہ انہوں نے کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر اور اس طرح کا اسلحہ اور امداد بھی دی تھی، اور پھر بھٹو صاحب نے اس کو یقین دلانے کے لیے جو اس کی ہمشیرہ تھی شہزادہ اشرف پہلوی، اس کو کوئٹہ بلایا، اور نیب کے ان لیڈروں کی موجودگی میں جلسہ کیا، تاکہ وہ شاہ ایران جو ہے کہ اس وقت بہت بڑے حاکم سمجھے جاتے تھے، اور وہ ایشیا میں یا مڈل ایسٹ میں اس کو جو ہے وہ CIA کا یا امریکہ کا تانہ دار کہا جاتا تھا، تو یقین دہانی کرانے کے لیے جلسہ بھی کیا، تو اس طرح اس پر الزام یہ بھی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ بات کی بھٹو ایرا میں آپریشن کے حوالے سے، تو کن کن علاقوں میں جو ہے وہ عسکریت پسند مورچہ بند تھے؟ دیکھیں جی، اس وقت ایسا تھا کہ جو ایسٹرن بلوچستان جس کو ہم بولتے ہیں ابھی، اس میں مری ایریا تھا، مری قبیلے کا مرکز، ایک وہاں آپریشن تھا، اور ایک جہلاوان تھا، اور یعنی جہلاوان اور سراوان دونوں کو ملائے کوئٹہ سے نیچے، اور یہ جو ہمارا علاقہ اواران تک، یہ متاثر تھے اس سے، ان علاقوں میں آپریشن یعنی ہوا۔ اچھا ساجد صاحب، ہمیں یہ ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نیب کی قیادت میں نواب اکبر بگٹی جو ہیں ان پر اعتماد کیوں نہیں کرتی تھی؟ ایک تو یہ ہے انہیں ایک مرتبہ شاید اجلاس سے بھی نکلنا پڑا تھا۔ ہاں، وہ ایسا ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ یحییٰ خان جب وہ آئے تھے ایوب خان کے بعد، تو انہوں نے ایک ایبڈو کا قانون پاس کیا تھا، اچھا، جس کے تحت بے شمار سیاستدانوں کو الیکشن میں حصہ لینے سے نااہل قرار دیا گیا تھا، تو ان میں اکبر بگٹی بھی شامل تھے۔ تو جو 70 کے الیکشن ہوئے بلوچستان میں، تو اس میں نواب اکبر خان نے نیب کی بہت بھرپور مدد کی، اور ان کے بھائی اور ایک داماد اور یعنی 3 MPA بھی ہوئے نواب صاحب کے لوگ، لیکن وہ انہوں نے شمولیت نہیں کی تھی نیب میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ 70 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد یا 72 میں
کوئی یہ واقعہ ہوا کہ نیب کی میٹنگ تھی, اس میں نواب صاحب وہاں گئے تو اچانک کسی شخص نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان ایک اجنبی بھی موجود ہے. تو نواب صاحب کے بقول میں نے جائزہ لیا تو اجنبی میں ہی تھا, تو لہذا وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, اور تو پھر جو ہے ایک ذاتی انا کا مسئلہ بن گیا, اور اس کی وجہ سے وہ کلکر نیب کے خلاف میدان میں آ گئے, ان کی حکومت ہٹا کر دم لی, گورنر راج نافذ کروایا. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواب صاحب جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے گورنر بنے تھے؟ جی ہاں. اچھا, پھر انہوں نے یہ جو گورنرشپ ہے یہ کیوں چھوڑ دی؟ گورنرشپ یہ چھوڑی کہ اس نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے مجھے استعمال کیا, اور استعمال کرنے کے بعد انہوں نے زور دیا کہ کابینہ بھی بنائی جائے. اب تب تک 73 کا آئین بھی منظور ہو گیا تھا, جس کے تحت گورنر ایک بڑا انعام عہدہ رہ گیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ کابینہ بنے گی, چیف منسٹر با اختیار ہوگی, مجھے تو اختیار نہیں ہوگا, تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی میں مستعفی ہو گئے, وہ استعفیٰ دیا. اچھا, بھٹو کے زمانے میں بعض سرداروں کو مراد بھی ملی, وہ کیا تھیں اور وہ کیوں دی گئی تھی؟ بعض سرداروں کو نہیں, بے شمار لوگوں کو اور سرداروں کو. ان میں یعنی کیش انعام بھی ملا ان کو, ان کو ترقیاتی اسکیموں کا نام پر بھی مراد ملی, اور یعنی کافی ان کو اوبلاج کیا گیا, تاکہ وہ جو ہے یہ جو 3 سردار ہیں, یعنی اکبر خان تو سرکار میں شامل تھا, یعنی عطا اللہ خان, نواب خیر بخش کے خلاف جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں, تو باقی سارے سردار جو ہے وہ حکومت کا حصہ تھے. صحیح. جی. اچھا, آپ بھٹو صاحب کے بہت قریب رہے, اور انہوں نے کبھی تسلیم کیا کہ بلوچستان میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ بھائی اس وقت دیکھو, بھٹو صاحب اس وقت جو تھے بہت ہی تم تراک میں تھے اور طاقت کے نشے میں تھے, تو ان کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا. یہ جیل میں پھر انہوں نے جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی. جو بلوچستان میں آپریشن کیا, یا جو بڑوں لیڈروں کے ساتھ سلوک تھا اور درست نہیں تھا. ایون انہوں نے مینشن کیا کہ جو عطا اللہ خان مینگل کے جو بیٹے اسد اللہ کو جو یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, اغوا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, تو وہ پھر انہوں نے اس پر پشیمانی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا, جنرل ضیاء اللہ کے مارشاء اللہ کے بعد جب نواب مری افغانستان چلے گئے اور سردار عطا اللہ لندن چلے گئے, تو پھر اس سے جو ہے کیا بلوچستان کی سیاسی میدان جو ہے وہ خالی ہو گیا, یا کیا ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ اس وقت یہ تھا کہ اس نے پہلے لوکل باڈیز کا نظام قائم کیا, اور وہ جو درمیانی درجے کے لیڈر تھے ان کو لیا, ان کو ڈسٹرکٹ ناظم اور میئر اور چیئرمین بنا دیا. تو پھر ایک مصروفیت بن گئی, پیسے بھی آ گئے, فنڈ بھی آ گئے, وہ ادھر کھپ گئے. اور پھر جو ہے انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرائے 85 میں. اچھا, اس میں چونکہ ایک خلا تھا, پولیٹیکل فورسز نہیں تھی, تو انہوں نے جو ضیاء الحق نے ایک مخلوق پیدا کی. اچھا, وہ ایک غیر سیاسی مخلوق تھی, لیکن بعد میں انہوں نے جو لیگ بنا کر ان کو شامل کر لیا, اور وہ مخلوق آج تک کسی نہ کسی صورت میں قائم و دائم ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی سب سے بڑا جو نشان یا نشانی وہ میاں نواز شریف ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. ہاں, وہ ان کو پہلے ایم پی اے بنایا, اور پھر وزیر بنایا, پھر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور اسی راستے سے چل کر وہ پھر وزیر اعظم ہوئے. بالکل. اور ایک دوسرے ہیں, ایک اور وزیر اعظم ہمارے رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی, تو وہ بھی وہاں چیئرمین تھے ملتان میں ضیاء الحق کے. اور ایک اور وزیر خارجہ 2 دفعہ رہے, شاہ محمود قریشی, وہ بھی ضیاء الحق کے چیئرمین تھے. اور بے شمار ایسی شخصیات آپ کو سندھ میں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے نا. جی.
नाज़रीन, असांजी जेकी ॻाल्हि ॿोल हले पई अनवर साथी साहब सां, हीअ असांजे प्रोग्राम जो पहिरियों हिसो आहे जेको असांजो पुॼाइण जो टाइम थिए पियो। नेक्स्ट प्रोग्राम में जेको आहे तव्हां हिन जो ॿियो हिसो ॾींदव। त हिन प्रोग्राम में मूंखे इजाज़त ॾींदव पंहिंजी होस्ट फहमीदा रियाज़ खे। अला भाई।